अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखने वाले हर शख्स को क़याम पाकिस्तान के पहले दिन से यकीन है कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेगा। पाकिस्तान वो मुल्क होगा जो निज़ाम इलाही के लिए सबसे आगे होगा। आज हमें इसकी एक झलक अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई दे रही है। 2 रोज़ पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी स्ट्रेटेजिक मुआहदा तय पाया है और इस मुआहदे के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर भी हमला तस्वर होगा। इस अहम मुआहदे के बाद पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकतदार बन गया है। मुक़द्दस मकामात के दिफा में पाकिस्तान सऊदी अरब के शाना बशाना है। मुआहदा सऊदी अरब से हुआ है, लेकिन मिस्र से लेकर कतर तक हर मुल्क खुश है। इस वक्त तमाम उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तानी अफवाज पर इन्हिसार करती दिखाई दे रही हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की जिम्मेदारी जो है ना वो मज़ीद बढ़ गई है। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को इसके ख़ात्मे के लिए आगे बढ़ना होगा। कोई इस्लामी मुल्क इसराइल को लगाम डालने की हिम्मत नहीं रखता सिवाय पाकिस्तान के। ये अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हालिया मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया है, जो वज़ीर आज़म के शाना बशाना इस अहम मौके पर सऊदी अरब में मौजूद थे। इस मुआहदे की अहमियत का अंदाज़ा नाज़रीन इस बात से भी लगाया जा सकता है, बखूबी लगाया जा सकता है कि सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने मुआहदा तय पाने के बाद एक्स पर उर्दू, अंग्रेज़ी और अरबी में पोस्ट किया कि सऊदिया और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल एक ही सफ़ में हमेशा और अब तक। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया है कि पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का दायरा कार दूसरे ममालिक तक बढ़ेगा। माहिरीन भी ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मुस्तक़बिल में इस मुआहदे के मगरबी एशिया और जनूबी एशिया पर भी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। इस मुआहदे ने भारत की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। भारतीय हुकूमत ने अपने रद्द अमल में कहा है कि वो मुआहदे का जायज़ा ले रहे हैं। BBC उर्दू के मुताबिक सऊदी अरब में भारत के साबिक़ सफ़ीर का कहना है कि अगर तवील मुद्दत में देखें तो ये मुआहदा भारत के लिए किसी भी तरह अच्छा नहीं है। ये तारीख़ी मौका है नाज़रीन के जब कुदरत के निज़ाम के तहत पाकिस्तान दुनिया भर में सुरखरू हो रहा है और इसके दुश्मन और साजिशें करने वाले दुनिया भर में ज़लील ख्वार और सिफारती तौर पर तनहा हो रहे हैं, चाहे वो भारत हो या फिर इसराइल हो। अमेरिका से जो हमेशा से इसराइल के हर नाजायज़ जुल्म को सपोर्ट करता रहा है, अब वहाँ के ऐवानों में भी इसराइल मुखालिफ जज्बात खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल अमरीकी सेनेटर्स के एक ग्रुप की तरफ से सेनेट में पहली मरतबा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए पेश की गई करारदाद है। गो कि ट्रंप हुकूमत इसे मंजूर नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी तल अबीब से मुतल्लिक वाशिंगटन के रवैये में ये बड़ी तब्दीली है, वाज़ेह तब्दीली है। इस्लामी दुनिया के बरक्स इसराइल से मुतल्लिक मगरिब का बदलता हुआ रवैया और दीगर गैर मुस्लिम ममालिक के इक़दामात देखें तो एब्सोल्युटली हैरत होती है। पिछले साल जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुकदमा दायर किया। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी फ़ौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान की दरख्वास्त पर फ़लस्तीन में जंगी जराइम और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम पर इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। गज़ा में इसराइल की हद से बढ़ती हुई हैवानियत पर माजी में इसको खामोश हिमायत देने वाले यूरोपीय ममालिक भी पीछे हट रहे हैं। बरतानिया हो गया, फ्रांस, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा समेत कई ममालिक ने ये इंदिया दिया है कि वो अगले हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास पे फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। कई यूरोपीय ममालिक नेतन्याहू की हैवानियत से नाराज़ होकर इससे इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुक़ात पर भी नज़रसानी कर रहे हैं। कल ही नाज़रीन इसराइल के सबसे बड़े तजारती पार्टनर यूरोपीय यूनियन ने इसराइल के साथ तजारत और इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वज़रा पर पाबंदियाँ तजवीज़ कर दी हैं। इसी महीने बेल्जियम ने मगरबी किनारे में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों के साथ दरामदात पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ इसराइली हुकूमत के 2 सख्त गिर वज़रा को भी नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया है। साथ ही इसराइली कंपनीज के साथ बिजनेस की पॉलिसीज़ का जायज़ा लेना भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ स्पेन यहाँ इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने के साथ ही इसराइली फ़ौज को असलहा और ईंधन ले जाने वाले जहाज़ों और तैयारों को अपनी बंदरगाहों और फ़ज़ाई हदूदों को इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। स्पेन ने नाज़रीन इजरायली टीम की शिरकत की सूरत में अगले साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का इंदिया भी दे दिया है।
پچھلے مہینے ناروے کے $2 کھرب کے خود مختار سرمایہ کاری فنڈ نے اسرائیل سے تمام بیرونی سرمایہ کاری معاہدے ختم کرتے ہوئے 11 اسرائیلی کمپنی سے ناطا توڑ لیا ہے۔ یورپی ممالک کی طرف سے اسرائیل کے خلاف اسلحے پر پابندی اور اقتصادی پابندیوں کی دھمکیاں بڑھ رہی ہیں۔ نیتن یاہو نے گزشتہ ہفتے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کو عالمی سطح پر ایک قسم کی معاشی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دوسری طرف آئرلینڈ، اسپین، نیدرلینڈز اور پنسلوینیا نے یوروویژن 2026 کے مقابلوں میں اسرائیل کو شامل کرنے کی صورت میں ایونٹ سے دستبردار ہونے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ بالی ووڈ کے 4000 سے زائد فنکار، ہالی ووڈ کے 4000 سے زائد فنکار ہیں، فلم ساز ہیں اور دیگر تخلیقی سٹاف ہیں جو کہ ایک اجتماعی خط کے ذریعے اسرائیلی فلمی اداروں کے بائیکاٹ کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن اسلامی ممالک اب بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کو، تجارتی ڈیلز ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، جو قابل افسوس بھی ہے۔ لیکن جو ایک بڑی کامیابی کو حاصل ہوئی ہے جو مئی میں ہوا، اور اس کے بعد جو ثمرات آنا شروع ہوئے ہیں، اور جس طرح سے تمام دنیا جو ہے وہ ایک طریقے سے پاکستان کی فوج کی قابلیت کو مانتے ہوئے جس طرح سے رلائی کر رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے مسعود خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں امریکہ اور مستقل مندوب اقوام متحدہ کے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی۔ سب سے پہلے تو سر ذرا یہ جو انتہائی اہم معاملہ ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ زبردست معاہدہ ہوا، اس سے جو دوست ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں، اور یقیناً جب دوست خوش ہوتے ہیں تو دشمن وہاں پر پریشانی ہوتی ہی ہے۔ ذرا اس معاہدے کے بارے میں پہلے بتائیے، یہ عسکری نوعیت کا ہے یا پھر معاشی اعتبار سے بھی معاملات طے پائے ہیں اس معاہدے میں؟ سر، یہ ایک جامع منصوبہ ہے، اس کی جو سب سے اہم جہت ہے وہ عسکری ہے اور اسٹریٹجک ہے، لیکن اس پورے کے پورے ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہمیں معاشی تعاون اور اشتراک کو بڑھانا پڑے گا۔ پہلے سے موجود ہے، اس کی بنیادیں موجود ہیں، اور اس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کی تجارتی تعلقات ہیں، معاشی تعلقات ہیں۔ سعودی عرب کے بہت سارے پروجیکٹس پاکستان میں موجود ہیں، اور ہم جو ہے اپنی بہت ساری جو برآمدات ہیں وہ سعودی عرب کی منڈی میں بھیجتے ہیں، اور ان کی خاصی کھپت ہو جاتی ہے وہاں۔ تو ایسے نہیں کہ ہم اسکریچ سے شروع کر رہے ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، لیکن ابھی جو آپ نے اہداف کا ذکر کیا تو ایک تو جو پورے کا پورا ڈھانچہ بنایا جا رہا ہے، انفراسٹرکچر بنایا جا رہا ہے کہ کیسے ہم اپنے دفاعی تعلقات کو مضبوط کریں، جس میں ڈیفنس پروڈکشن ہو، ڈیفنس انڈسٹری ہو، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی ٹرانسفرز ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم معاشی تعاون کو بڑھائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب میں بہت بڑا معاشی انقلاب آ رہا ہے کراؤن پرنس کی زیر قیادت، اور اس میں پاکستان ایک حصہ دار بننا چاہتا ہے۔ یعنی جو وہاں جو فاضل وسائل موجود ہیں، جو سرپلس کیپیسٹی موجود ہے، اسے پاکستان ری لوکیٹ کیا جا سکتا ہے، خاص طور سے جو خام تیل کے سلسلے میں۔ اور بھی بہت سارے شعبے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ صنعت و حرفت میں، زراعت میں سعودی عرب جو ہے یہاں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ وہاں جو زراعتی منصوبے ہیں اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ سر، پاکستانی عوام کا ایک سب سے اہم سوال ہے، جس طرح سے ماضی میں ہم نے دیکھا ہماری جو فورسز تھیں وہ باقاعدہ حرمین شریفین کی سیکورٹی انجام دیتی تھی، کیا اس بار بھی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، ہمارے سابق فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف پہلے ہی جو ہے وہ سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں سعودی عرب کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان فورسز کی نگرانی کر رہے ہیں جو حرمین شریف کی حفاظت کرتے ہیں، یا جو شاید خاندان کو سیکورٹی دیتے ہیں۔ تو پہلے سے پہلے کئی ادوار میں اپنے سروسز پیش کر چکے ہیں جی۔ تو اس لیے یہ کہ یہ رشتہ پہلے سے موجود ہے، اسے بڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ ویسے جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کی ایک مرتبہ پھر سعادت ہے کہ حرمین شریف کی ہم حفاظت کریں گے، اور کہ اس کے اوپر کسی کو بری نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اچھا سر، قطر پر حملے کے بعد ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے اور گفتگو یہ ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ ان کے اڈے ہیں وہاں پر، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ نے دھوکہ دیا۔ اب کیونکہ پاکستان سے زیادہ قابل اعتماد اس فیلڈ میں ماہر اس خطے میں کوئی دوسرا ملک نہیں ہے، اب یہی سمجھتے ہیں آپ بھی سر؟ جی بالکل، میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ جو ویسٹ ایشیا، مغربی ایشیا ہے، جو وسطی ایشیا سے شروع ہوتا ہے اور پاکستان اس کی حتمی سرحد ہے مشرق کی طرف، تو یہ پورے کا پورا خطہ ہے، اگر آپ اس میں اٹھا کے دیکھ لیں
تو پوٹینشیل کے اعتبار سے اور استعداد کے اعتبار سے پاکستان اور لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے 25 کروڑ کا یہ ملک ہے اور اسٹریٹجک خطہ ہے، تو یہ اہم ترین ملک ہے. اور سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے ایک مرتبہ پھر ثابت ہوا ہے کہ اس خطے میں پاکستان اہم ترین ملک ہے. ہم ہمیشہ اپنا موازنہ ہندوستان سے کرتے ہیں یا پھر جو ہے اور بڑے ہمارے ہمسائے ہیں، چین ہے، روس ہے، لیکن یہ ہے کہ مغربی ایشیا جو انسیڈنٹلی وہی اس کا سیاسی جغرافیہ سینٹ کام کا بھی ہے، یہی جو یہ سارے کے سارے ممالک ہیں، یعنی پاکستان سے لے کر لبنان، اسرائیل تک یہ سارا کا سارا جو خطہ ہے یہ مغربی ایشیا میں آتا ہے. تو اس میں پاکستان بہت اہم ہے اور سعودی عرب نے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا. میں سمجھتا ہوں صرف سعودی عرب نے نہیں، تمام خلیجی ریاستوں نے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا ہے اور سعودی عرب کو خلیجی ریاستوں کی حمایت حاصل ہے اس سلسلے میں، اس معاہدے کے سلسلے میں. اور امت مسلمہ جو اپنے آپ کو یتیم محسوس کرتی تھی، بے بس محسوس کرتی تھی کہ ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اس کی ایک اعتبار سے شروعات ہوئی ہے کہ اسرائیل جو ہے اس علاقے میں دندناتا کر رہا تھا، وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا تھا. اسی طریقے سے ہندوستان ہمارے مشرق میں وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ جو بھی غیر قانونی قدم اٹھائے یا جس طریقے سے وہ بین الاقوامی قانون کی دھجیاں بکھیرے، جوابدہی نہیں ہو سکتی. تو اس مفروضے کو ہم غلط ثابت کر رہے ہیں دونوں ممالک. مسعود صاحب، اسرائیل کی آپ بات کر رہے ہیں تو سر یہ گریٹر اسرائیل منصوبہ، اس پر کام ہو رہا ہے اور پھر کیا آنے والے دنوں میں ہم خطے میں تبدیلیاں دیکھیں گے؟ جی، اتنی تیزی سے جاری ہے کہ اسے روکنا مشکل ہو رہا تھا اور اسرائیل نے اس پالیسی کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے امریکہ کی قیادت کو یرغمال بنایا ہوا ہے. یعنی مطلب یہ کہ اس میں صدر ٹرمپ کو بے بس کیا ہوا ہے، وجوہ معلوم نہیں ہے لیکن وہ 100% وزیر اعظم نتنیاہو کی حمایت کرتے ہیں. اسی طریقے سے کانگریس جو ہے انہوں نے کئی بندنوں میں جکڑی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اور پھر جو ہے کوئی کسی قسم کی جواب دہی نہیں ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو، ICJ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، کوئی جو قانون ہے ان کے اوپر اطلاق پذیر نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر جینوسائڈ کنونشن ہو یا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہو، انٹرنیشنل لا ہو، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہو، کوئی چیز ان کے اوپر نافذ نہیں کی جا رہی ہے. تو اور اس کے بعد انہوں نے ایک نیا سیاسی جغرافیہ دیا ہوا ہے. نتنیاہو، وزیر اعظم نتنیاہو نے نقشہ اقوام متحدہ میں دکھایا تھا اپنی تقریر کے آغاز سے پہلے، تو اس کے اوپر بہت تیزی سے وہ کام کر رہا ہے. اس کی جو سب سے نمایاں مظہر ہے وہ غزہ میں نسل کشی اور اس کے بعد تباہ کاری، انفراسٹرکچر کی تباہ کاری. اچھا سر، یہ جو سعودی عرب سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس کے بارے میں فرمائیے گا. وزیر دفاع نے یا وزیر خارجہ نے تو اس ونڈو کو کلوز نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے. تو کیا سر دیگر ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کا اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے دیگر عرب ممالک کے ساتھ؟ اسلامی تعاون تنظیم کے 57 ارکان ہیں اور اس کے بعد عرب لیگ ہے، پھر خلیجی ریاستیں، امیر کبیر ریاستیں ہیں، اور اس کے بعد وہاں کتنی چمک دمک ہے، کتنے ساری دنیا کی شاہراہ بنی ہوئی ہے اور منزل بھی بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے بے بس تھے، اتنے ہاتھ بدے ہوئے تھے کہ کسی بھی صورت میں وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. تو یہ دور اب تبدیل ہوگا. اس میں جو ممالک جو میرا خیال ہے کہ بہت کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، خود خلیجی ریاستیں، ترکی اور مصر، میں ان کا بالخصوص نام لوں گا. اور بڑھتے بڑھتے جو ہے یہ جنوب مشرقی ایشیا کی طرف جا سکتا ہے، جس میں 2 اہم ممالک ملیشیا اور انڈونیشیا ہے، اور بنگلہ دیش بھی اس میں بھی کسی وقت شامل ہو سکتا ہے. لیکن عرب ممالک جو ہے سب سے پہلے اس میں داخل ہونا چاہیں گے اس قسم کے کسی ارینجمنٹ میں. یہ نیٹو سے ملتی جلتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ چونکہ اس کی جو بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کا ہندوستان میں بڑا شدید رد عمل ہے. اسرائیل میں یقیناً سوچ بچار ہو رہی ہوئی، واشنگٹن میں بھی جو ہے ایک قسم کا لاحق ہوگی، تو اس لیے اس کی مزاحمت ہوگی، اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی میں اسی سوال پر آنے والی تھی سر کہ اس معاہدے کا افغانستان اور بھارت ان پر کیا اثر ہوگا، اور سعودی عرب کیا اثر پاکستان کے حق میں ان ملکوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا؟ یقیناً کرے گا. ہم سعودی عرب سے بات کریں گے، ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں. جو آپ نے غیر مشروط حمایت کی ہوئی ہے ہندوستان کی، یا اسے ایک قسم کا جو ہے
اسٹریٹجک اکنامک پارٹنر بنایا ہوا ہے، یہ غلط پالیسی ہے. ہماری جب بھی گفتگو ہوئی ہے ہم نے سعودی سربراہان کو اور سعودی سفارتکاروں کو یہ بتایا ہے کہ یہ پالیسی غلط ہے، اس میں کوتاہ اندیشی ہے. آپ دیکھیے کہ وہ جو ہندوستان میں رہنے والے 20 کروڑ مسلمانوں کا کیا حشر کر رہے ہیں، ان کا قتل عام بھی ہو رہا ہے، ان کے خلاف ہر قسم کے حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے ٹاکنگ پوائنٹس جو ہیں سعودی عرب کے ساتھ رہیں گے، ہم ان کے اثر و رسوخ کو استعمال کریں گے بھارت کو راہ راست پہ لانے کے لیے. لیکن اس سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے، بھارت 100 مرتبہ سوچے گا کہ اب ان بدلے ہوئے حالات میں کہ پاکستان کے اوپر جھوٹی بنیاد کے اوپر، جھوٹے بیانیے کے اوپر ایک حملہ کرے یا جارحیت کرے. سر دوسری طرف عرب اسلامی ہنگامی اجلاس ہوا اور اس کے بعد اسرائیل کے خلاف ہم نے دیکھا صرف مذمتی بیان سامنے آیا. قطر نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جانے کا اعلان کیا. تو کیا یہ طے پا گیا ہے کہ عملی طور پر قطر کی جانب سے کوئی مزاحمت یا اسرائیل کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا؟ دیکھیے، جو اتنی خلیجی ریاستیں ہیں ان میں سوچ بچار ہو رہی ہے کہ وہ ایک ڈیفنس میکانزم بنانا چاہتے ہیں. انٹیلیجنس کوآپریشن ہوگی، ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن ہوگی. یہ مطلب اس کے اوپر سوچ بچار ہے، اس کو کب وہ عملی جامہ پہناتے ہیں، اور باقاعدہ وہ چاہتے ہیں کہ مشترکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہو. پھر اسے جو ہے سعودی پاکستان معاہدے کے ساتھ بھی منسلک کیا جا سکتا ہے. یہ ان کی ایک پرانی تجویز تھی، لیکن قطر کے اوپر حملے کے بعد اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جب قطر کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اس وقت جو 2 تقاریر ہوئی ہیں، مطلب تقاریر ایک تو رد عمل تھا جو قطر کے وزیر اعظم نے دیا تھا دوحہ میں، اور دوسرا جو اقوام متحدہ میں انہوں نے بیان دیا تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ ہم نے ابھی تک کوئی اس قسم کی جو ہے راستے اختیار نہیں کیے جس سے اسرائیل تنگ ہوتا. خاص طور سے انہوں نے قانونی راستے کا ذکر کیا تھا. تو اب جو آپ کے پاس قانونی پاتھ ویز ہیں آپ ان کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو راستے ہیں پیش ہوں گے. پہلے صرف ساؤتھ افریقہ نے یہ راستہ اختیار کیا. اچھا سر، یہ this is the 6th ٹائم امریکہ نے 6ٹھی بار ویٹو کیا ہے جنگ بندی کی قرارداد کو. ایک طرف عالمی میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں وہاں خبریں دی جاتی ہیں کہ ٹرمپ صاحب جی نیتن یاہو سے ناراض ہوئے ہیں، کیوں ناراض ہوئے ہیں، کوئی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں وہاں پر، لیکن دوسری طرف جنگ بندی ہونے بھی نہیں دیتے. کہ کیسا دوغلا معیار ہے، کیسا دورہ معیار ہے ان کا؟ دیکھیے، اب پچھلے دنوں جو ہے ایک اوپینین پول ہوا جس کے مطابق جو ہے وزیر اعظم نیتن یاہو کو صرف 9% ڈیموکریٹس پسند کرتے ہیں، لیکن 2/3 ریپبلکنز پسند کرتے ہیں. اور اس میں ایونجلسٹ کا بھی ایک رول ہے جو امریکہ میں جن کا بڑا اثر و رسوخ ہے، ان کی بات لوگ سنتے ہیں. میں کرسچنس کی بات کر رہا ہوں. تو اور جو ان کی میگا بیس جو ہے however جو صدر ٹرمپ کی میگا بیس ہے، انہوں نے سوال اٹھائے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے کہ اسرائیل ہمیں حکم دیتا ہے، اس نے ہماری کانگریس کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور اس کے بعد حکم دیتا ہے کہ بھئی وہاں حملہ کر دو، وہاں حملہ کر دو، ہمارا جو ہے خون اور پیسہ ضائع ہوتا ہے. تو دوسری یہ ہے کہ لیکن جو اسرائیلی انفلوئنس ہے وہاں، میں واشنگٹن میں گزشتہ برس تک میں پاکستان کا سفیر تھا وہاں، تو وہ قابل دید ہے جو ان کا اثر و رسوخ ہے وہاں، کہ اس میں یہ انہوں نے برس کے شروع سے کام کیا ہوا ہے. تو وہاں جو ہے ایسے محسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو امریکہ اسرائیل پہ نہیں بلکہ اسرائیل امریکہ کے اوپر حاوی ہے. تو اس وجہ سے بعض صورتوں میں ان کی جو آئیڈیولوجیکل افینٹی ہے اس کی وجہ سے، اور اکثر اوقات جو ہے امریکہ جو ہے وہ یعنی یہ مشرق وسطیٰ کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کی تمام پالیسیوں کو، تمام زیادتیوں کی حمایت کرتا ہے. اچھا سر، ایک اور سلسلہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے کئی ممالک ہیں جنہوں نے آنے والے دنوں میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے. دوسری طرف ہم امریکہ میں بھی پالیسی شفٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر امریکی سینیٹرز نے فلسطینی ریاست کے لیے قرارداد پیش کی ہے. گو کہ جو امریکی حکومت ہے ٹرمپ کی، وہ اسے منظور ہونے نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی چینج تو ہے نا سر. وزیر اعظم کیئر سٹارمر یا پریزیڈنٹ میکرون یا کینیڈا نے جو بھی
اعلانات کیے ہیں فلسطین کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں جی، اس میں میرا خیال ہے کہ وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ مخلص نہیں ہیں. وہ علامتی طور پر یہ اعلانات کر رہے ہیں. اسرائیل ان کی بات سن نہیں رہا تھا. امریکہ ان کے ان فیصلوں سے ناراض تھا یا اسے مطلب ہے اس نے امریکہ نے اپنی ناگواری کا اظہار کیا ہے. لیکن یہ ایک ایمٹی جیسچر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے جو امریکہ کی زیر سرپرستی یا زیر قیادت اسرائیل جو اقدامات کر رہا ہے اس کی وجہ سے فلسطین صفائے ہستی سے بچ جائے گا. سر اگر جو قرارداد ہے اگر اسی پہ ہی عمل ہو جاتا ہے، جس کا یہ اہم حصہ یہ بھی ہے کہ حماس نہیں ہوگا اس سارے معاملے میں، تو حماس کے بغیر فلسطینی ریاست کے تصور کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پھر آپ؟ غزہ جس کے پاس حماس موجود تھا، منتخب حکومت موجود تھی، اور حماس جو ہے وہ منتخب حکومت بھی تھی، صرف جو ہے کوئی فوجی دستہ نہیں تھا وہاں، تو اس کو غیر مسلح کیا جا رہا ہے اور اسے کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. اور جو مقبوضہ فلسطین ہے، مغربی کنارہ اور مقبوضہ فلسطین آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری، اس میں کسی قسم کی کوئی فوج موجود نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے سے ہی فلسطین کو جب یہ ریاست تسلیم کرنے جا رہے ہیں تو وہ خود مختار کیسے بنے گی، سوورن کیسے بنے گی، کیونکہ اس کا پورے کے پورے کوئی دفاعی نظام ہی نہیں ہے، اسے صفر کیا جا رہا ہے. صحیح. مسعود صاحب ایک آخری سوال سر، کیونکہ آپ بھی اس وقت نیو یارک میں موجود تھے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سے بہتر اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. آج مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک وزیر اعظم کو الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے جہاز سے اتارا گیا تھا، لیکن آج شہباز شریف کو سعودی طیاروں نے سلامی دی ہے. ان کا اشارہ سر وہ 2019 کے دورے میں امریکہ کی طرف سے جب وزیر اعظم آ رہے تھے اور جہاز میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ ٹیکنیکل کوئی ایشو آیا تھا جس کی وجہ سے جہاز اتارا گیا تھا. ٹیکنیکل مسئلہ ہی تھا سر یا جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ تھا؟ میں بھی اس وقت 2019 میں نیو یارک میں تھے آپ موجود تھا، تو ٹیکنیکل خرابی وجہ بتائی گئی تھی. اس میں بہت کیا سارائی ہوئی تھی، لیکن کوئی کسی قسم کی کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. اور اس وقت جو ہے یعنی کم از کم جو نیو یارک کی حد تک، جو دورہ نیو یارک کی حد تک کوئی اس قسم کا کوئی بہت وسیع اختلافات تھے. اختلافات کو جو ان کے مختلف پس منظر تھا، کیونکہ پاکستان اور ترکی یہ مل کر اور ملیشیا ایک الگ جو ہے بلاک بنانا چاہتے تھے اور اس کے دائرہ کار کو اسلامی تعاون تنظیم کے دائرہ کار کو ذرا وسیع کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، آپ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکنیکل ایشو ہی تھا، کوئی اور مسئلہ نہیں تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا. مسعود صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. انتہائی اہم گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، ایک اور بھی اہم مسئلہ بنا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کی جو مدد کی جائے وہ BISP پروگرام یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کی جائے. لیکن وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے. اب اس کے بعد پنجاب اور سندھ جو ہیں وہ یہ حکومتیں دونوں یہ آمنے سامنے ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری ہو رہی ہے. تو میری انتہائی معزز مہمان سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ چیئرپرسن ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی. ان سے جانیں گے کہ اگر مشیر کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے تو کیوں ممکن نہیں ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد جو ہے وہ اس سپورٹ پروگرام سے کی جائے تو کس طرح سے کی جائے، اس کا میکینزم کیا ہے. السلام علیکم میڈم، مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ڈسکشن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں. روبینہ صاحبہ، سب سے پہلے یہ فرمائیے، یہ ایشو بن گیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مدد کی جائے سیلاب زدگان کی، ایسا بلاول بھٹو صاحب نے کہا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف لوگوں کی رائے میں سن رہی ہوں. آج یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ملتان گئے ہوئے تھے، وہاں پر یہ بات کر رہے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان کی تو پارٹی کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ اس پروگرام کو جو ہے، کیونکہ وفاق اس میں بہت زیادہ پیسے دیتا ہے، تو اس کو ختم کیا جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے متاثرین کی جو مدد ہے نا وہ ممکن ہی نہیں ہے. روبینہ صاحبہ، دیکھیے، رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں. یہ ان کا ذاتی موقف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کسی طور پہ بھی ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا موقف نہیں ہے، کیونکہ آن ریکارڈ ہے. کچھ دن پہلے ہی انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہترین پروگرام ہے اور بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس سال انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ بھی کیا ہے اس سال کے بجٹ میں. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو دوسری بات ہے وہ
بالکل صحیح ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو 21 جون کو اسی سال چونکہ بی بی شہید کی سالگرہ کا دن ہے، تو ایز اے ٹریبیوٹ ٹو ہر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بے نظیر ہنرمند پروگرام جو ہے لانچ کیا ہے. اور وہ جو بات ایک خوشی ہمارے لیے تھی کہ وہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری نے لانچ کیا، جو کہ اس پروگرام کے بانی بھی ہیں. تو ان کے ہاتھوں اس کا لانچ ہوا ہے. تو یہ بے نظیر ہنرمند پروگرام آلریڈی شروع ہو چکا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف جو ہے مالی امداد نہیں کرتا، یہ جو ہمارا ایک بے نظیر نشو نما پروگرام ہے جس میں ہم جو سٹنٹنگ کا ایشو ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں. اور بچے کی ماں جب ایکسپیکٹ کرنے لگتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، اس ٹائم سے لے کر بچے کے پیدائش تک، اور بچہ جب تک 2 سال کا نہیں ہوتا ہم اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. اور اس پروگرام کے تحت خاطر خواہ جو ہم نے اس کی جو اسٹڈی کرائی ہے تو سٹنٹنگ میں، اور اس کے دوسرا تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے. روبینہ صاحبہ آپ نے کہا کہ ان کی دوسری بات صحیح ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اس چیز کو تسلیم کرے گی؟ ایک طرف تو آپ نے لانچ کر دیا ہنرمند پروگرام، بے نظیر ہنرمند پروگرام، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے، اس کو تبدیل کیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ اس کے لیے اسے تسلیم کریں گے؟ نہیں، بالکل میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کا بھی یہ خیال کسی طور پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ سوچ موجود ہے. ان کی پارٹی سے آئی ڈونٹ نو کہ واٹ ہی مینٹ بائی ہز پارٹی، آپ انہی سے پوچھیں. پیپلز پارٹی راضی نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویژنری پروگرام ہے. اس وقت بین الاقوامی طور پہ اس کو اکلیم کیا جاتا ہے، اور پاکستان کا اس وقت یہ واحد فلیگ شپ پروگرام ہے جس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے. آپ کی انفارمیشن کے لیے اور دیکھنے والوں کی انفارمیشن کے لیے، ہمارے سے دوسرے ممالک اس کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو کوئی تو اس میں اچھی بات ہوگی جو دوسرے ممالک اس میں آتے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ پروگرام جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ایک صحیح بات نہیں ہے. اور وزیر اعظم صاحب کا یہ موقف میرے حساب سے ہو ہی نہیں سکتا. واضح طور پر پیپلز پارٹی اس بات پہ بالکل راضی نہیں ہوگی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بے نظیر ہنرمند پروگرام میں تبدیل کر دیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی، میں سینیٹر بھی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو میں اس حیثیت سے یہاں پہ بات کروں گی کہ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روزگار کی بات کی ہے، لوگوں کی ہمدردی کی بات کی ہے، لوگوں کی مدد کی بات کی، کیوں ہم لوگوں کی تکلیفوں کو سمجھتے ہیں. اس وقت 1 کروڑ خاندان جو ہے اس پروگرام سے مستفید ہو رہا ہے. اگر یہ سمجھا جائے کہ 1 کروڑ جو لوگ ہیں، جو ہماری بینیفیشریز خواتین ہیں، وہ جو ہے نا ہنرمند بن جائیں گی اچانک سے اور وہ کام شروع کر دیں گی، یہ ہو نہیں سکتا. یہ سلولی گریجولی ٹرانزیشن ہوگی. لیکن یہ سیگمنٹ جو سوشل پروٹیکشن کا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان نے کوئی نیا کام کیا ہے. امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک، انگلینڈ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں سوشل بینیفٹس کے نام سے، یعنی یہ بات تو آپ نے واضح کر دی کہ اس چیز پہ تو تسلیم نہیں کریں گے. بالکل نہیں. اب مجھے فرمائیے، ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ کیونکہ آپ لوگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ہے وہ سیلاب متاثرین ہیں ان میں مدد امداد تقسیم کی جائے، تو جتنے لوگ جتنے بھی بینیفیشریز ہیں وہ سارے کے سارے تو سیلاب متاثرین نہیں ہوں گے. تو کس طرح سے، کیا میکنزم ہے، کس طرح سے امداد تقسیم کی جائے؟ آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمارے پاس یہ پلان ہے کہ 2022 میں بھی جب سیلاب آیا تھا اور جب کووڈ کے دنوں کے دوران بھی ہمارا ڈیٹا یوز کیا گیا تھا ٹو ہیلپ پیپل، اور ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ جیو ٹیگڈ ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بینیفیشریز جو ہیں اگر وہ سیلاب زدہ علاقے میں ہیں اور وہاں پہ، تو ان کو فوراً جو ہے کیش ٹرانسفر کی جا سکتی ہے within 2 days. ادروائز تو جو دوسرا سسٹم ہے ڈی سیز کا، اس میں مہینوں لگتے ہیں. لیکن لوگوں کو امیجیٹ ریلیف چاہیے ہوتی ہے، اور امیجیٹ ریلیف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کے تھرو دی جا سکتی ہے اور دی گئی ہے ماضی میں. تو اس وقت کوئی ایسا میں نہیں سمجھتی کہ اتنا جلدی کوئی ایسا نظام کھڑا کر لیں گے جس سے یہ لوگوں کی امداد کریں گے. جو ایک تیار چیز ہے، جو ایک ٹیسٹڈ اور ٹرائیڈ میکنزم ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا کم از کم میں نہیں سمجھ سکتی. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2022 میں آلریڈی اسے استعمال کیا جا چکا ہے ڈیٹا کو، اور رانا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے تو ممکن ہی نہیں ہے؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے رانا صاحب کو یہ پتہ ہی نہ ہو، کیونکہ وہ کافی عرصہ جیل میں بھی رہے ہیں. شاید مجھے نہیں پتا ان دنوں میں شاید وہ باہر تھے یا اندر تھے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کووڈ میں بھی ٹیسٹ کیا جا چکا ہے. کووڈ میں بھی جو ریلیف دی گئی لوگوں کو جو کام نہیں کر سکے، اپنے روزگار نہیں کما سکے، تو اسی کے تھرو دیا گیا. بلکہ ابھی جو رمضان
میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک رمضان پیکیج دیا لوگوں کو، اور وہ اسی کے تھرو دیا، ہمارے تھرو ہی دیا. تو اگر یہ پروگرام ٹھیک نہیں ہے، اس کا ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے، اس کے تحت نہیں کیا جا سکتا. اور ابھی بھی اب ہمارا جو ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن ہے، تو اٹ از اسٹارٹنگ کہ پاکستان کے جو 1 کروڑ جو ہم اکاؤنٹس میں پیسے دیتے ہیں وہ ڈیجیٹائز پرائم منسٹر صاحب نے دیکھا ہوگا، آپ نے اس کا افتتاح کیا. تو میں نہیں سمجھ روبینہ صاحبہ، میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا، آپ سمجھتی ہیں شہباز شریف کی یہ کامیاب سفارتی پالیسی کا نتیجہ ہے، اور مزید آپ دیکھ رہی ہیں دیگر ممالک بھی پاکستان کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کرتے ہوئے؟ دیکھیں، یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور یہ اسی جو ویژن کی تسلسل ہے جو ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیکھا تھا. آپ کو یاد ہوگا جو اسلامک سمٹ ہوئی تھی لاہور میں، تاریخی اسلامی سمٹ، انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے ہو نہیں سکا. ان کی شہادت ہو گئی، ان کو پھانسی کر دی گئی. تو یہ ایک بہت خوش آئند چیز ہے کہ مسلم ممالک اگر اسی طریقے سے پاکستان اور باقی سعودی عرب اور باقی مل کے ایک فورس بنتی ہے، ایک آواز بنتی ہے مسلمانوں کی، تو میں اس سے بہت بڑی خوشخبری ہے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور ہم اپنے وزیر اعظم صاحب کی بھی بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ جو ہے یہ کیا. مجھے سیگمنٹ کو کلوز کرنا ہے روبینہ صاحبہ، لیکن ایک بڑا کوشچن، کیونکہ میرے اپنے فون پر بھی بہت سارے میسیجز آتے ہیں نا کہ آپ فلاں فلاں لنک کے اوپر اتنے پیسے بھیج دیں، آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 80,000 روپے نکلیں، کچھ اس طرح کا میسج بنا ہوا آتا ہے. پلیز اس کے لیے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو ضرور بتا دیں کہ اس میسج کی کیا ویلیو ہے. دیکھیے، پہلے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کوئی اس قسم کی اسکیم ہے نہیں کہ وہ لوگوں کو انعام دے یا ان کے نام نکلیں. ہمارا ایک رجسٹریشن کا پروسیس ہے، اسی کے تھرو جو ہمارے رجسٹرڈ بینیفیشریز ہیں انہیں کو پیسے ملتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جو کورسپونڈنس ہم کرتے ہیں. ہمارا ایک ہی نمبر ہے، وہ ہے 8171 8171. اسی نمبر سے ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور یہی ایک نمبر ہے. تو جو پیسے مانگے جاتے ہیں وہ ٹوٹل فراڈ ہے؟ جی بالکل فراڈ ہے، لوگوں کو ان کو بالکل، اور ہم اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں. اور ابھی تو ہم نے ایک آپ کے توسط سے میں بتانا چاہوں گی کہ ہمارے جتنے لوگوز ہیں، ہمارے لوگوز یوز کرتے ہیں، تو ہم نے جو انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن ہے ان سے پاس پیٹنٹ کرا دیا ہے. اور آئندہ جو بھی اس کو میں وارننگ دے رہی ہوں کہ ہمارے اس نشان کو یوز کرے گا، ہمارے سلوگنز کو یوز کرے گا، تو ہم اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کریں گے. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا روبینہ خالد صاحبہ. رات موجود تھی. جو میسیجز آتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے وہ ٹوٹل فراڈ ہوتے ہیں. روبینہ خالد صاحبہ نے بھی آپ کو بتا دیا. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا عدالتی معاملات کی بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اس حصے میں سما کے نمائندے ہیں سہیل رشید مجھے جوائن کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے درمیان اس وقت کیا چل رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے بہت شکریہ سہیل. سب سے پہلے مجھے یہ فرمائیے، یہ جسٹس طارق جہانگیری سمیت 5 ججز نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اقدامات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور درخواست میں اپنا موقف رکھا ہے. انہوں نے کہ جج کو صرف جوڈیشل کمیشن ہی کام سے روک سکتی ہے. سپریم کورٹ میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس معاملے کو؟ دیکھیں، سپریم کورٹ میں تو اس درخواست نے ابھی صرف پہلی ایک انتظامی سٹیج کو طے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو ایک ڈائری نمبر الاٹ ہو گیا ہے جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کی اپیل ہے اس کی حد تک. جو 5 ججز کی الگ درخواست ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت، اس کو ابھی نمبر بھی الاٹ ہونے کی کوئی اطلاع ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور اس کو آئینی بینچ کی کمیٹی نے ہی دیکھنا ہے. اب 2 آراء پائی جا رہی ہیں. آج سارا دن جو سپریم کورٹ کی راہداریوں میں قانونی ماہرین مختلف سے ہماری بات ہوتی رہی، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں درخواستیں آئینی بینچ کے سامنے ہی لگنے ہی ہیں. کچھ کا یہ موقف ہے کہ چونکہ یہ کوورنٹوں کی ریٹ میں ایک آرڈر جاری ہوا ہے، اس کے خلاف یہ اپیل ہے، تو اس کو جو ایک ریگولر بینچ ہے وہ بھی سن سکتا ہے. لیکن ابھی یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ کمیٹی میں انہیں رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ آئینی بینچ کی کمیٹی کے سامنے کیس رکھا جائے گا، یا پھر دوسری اگر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کے سامنے اگر ایک درخواست کو بھیجا جاتا ہے، جو کہ اب آئندہ ہفتے اجلاس متوقع ہیں، اس کے بعد ہی یہ کیس لگ سکتا ہے. لیکن ایمرجنسی صورتحال میں جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کی درخواست کو جس طرح نمبر الاٹ ہو چکا ہے، اس کی سماعت بھی اس سے پہلے ہو سکتی ہے. اور اگر سماعت ہو گئی تو پھر بڑی حد تک امکان رہتا ہے کہ پہلی سماعت پر کم از کم ایک انٹرم ریلیف یعنی اسٹے آرڈر کی صورت میں مل جاتا ہے کسی بھی فریق کو جو جا کر یہ کہتا ہے کہ ایک ایسا آرڈر میرے خلاف ہے
جس سے میرا حق جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے کوئی، تو اس میں اسٹے آرڈر تو مل ہی جایا کرتا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ درپیش ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ابھی حتمی فیصلہ اس درخواست پر نہیں آیا جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف زیر التوا ہے. اس پر صرف ایک انٹرم آرڈر ہے جس کو چیلنج کیا گیا ہے. اب اگر ہم دوسری درخواست کی بات کریں، اس میں 21 مختلف قسم کی جو ہے وہ پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں اور پھر 11 پریئرز اس میں کی گئی ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ انتظامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے جوڈیشل ورک میں انفلوئنس کر رہے ہیں یا انٹرفیئر کر رہے ہیں، اور کئی بار ہمارے جو چلتے ہوئے کیسز ہیں ان کو ہم سے لے کر دوسرے بینچز میں بھیج دیا جاتا ہے. اور ایک اور معاملہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ کئی ججز ایسے ہیں جو کہ اس وقت موجود ہیں، دستیاب ہیں ڈیوٹی کے لیے، لیکن ڈیوٹی روسٹر میں ان کا نام شامل نہیں کیا جا رہا. تو یہ سارے معاملات اس طرح دیکھے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ درخواست. اچھا سہیل، مجھے یہ فرمائیے، جوڈیشل کاؤنسل میں تو اس طرح کی جوڈیشل کاؤنسل میں تو ججز کے خلاف شکایات آتی رہتی ہوں گی، درخواستیں آتی ہوں گی، لیکن کیا ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی جج کے خلاف کوئی درخواست آئی ہو، تحقیقات ہو رہی ہوں اور تحقیقات کے دوران ہی انہیں کام سے روک دیا گیا ہو؟ ایسی مثال ملتی ہے ہمیں پہلے؟ دیکھیں، جو سوال اصل اس وقت ہے عدالت کے سامنے وہ یہ ہے کہ کام سے روکا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ تو ایک سوال ہے، روکنا کس نے ہے. اس وقت جو قانونی نقطہ اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل کا آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت اختیار ہے کہ وہ کسی جج کو اپنے کام سے روک سکتی ہے. اور پھر درخواست میں ماضی کے فیصلوں کے بھی حوالے دیے گئے کہ سپریم کورٹ بھی اس معاملے کو سیٹل کر چکی ہوئی ہے کہ کسی بھی کورٹ میں اگر کوئی جج ہے، ایک بار وہ جج بن گیا ہے، اس کے بعد بالخصوص سپریم جوڈیشری میں، تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا ہی ٹوٹل اختیار ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی آرڈر جاری کر سکتی ہے. ماضی کی صرف ایک مثال جو افتخار چودھری کیس میں ملتی ہے وہ غیر آئینی قرار دے دی گئی تھی، اور وہ پرویز مشرف دور تھا. اس دوران ان کو جس طرح سے روکا گیا تھا، قید بھی کر دیا گیا اور ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی. وہ سارے اقدامات غیر آئینی قرار پا چکے ہوئے ہیں. اور اب ایک ہی چیز ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب درخواست ہے تو اسی نے اس پر فیصلہ کرنا ہے. یہ ایک میجورٹی رائے جتنی بھی ہمیں قانونی ماہرین وہ کسی بھی سائڈ کے ہوں ملتے ہیں، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس جو آرڈر کو، جو انٹرم آرڈر ہے، بالخصوص درخواست گزار عدالت کے سامنے بھی نہیں تھے، تو ایسے میں وہ جاری کر دیا گیا. تو اس کے برقرار رہنے پہ سوالات تو بہرحال موجود ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پہلی سماعت ہو جاتی ہے کہ یہ برقرار رہتا بھی ہے یا نہیں، یا پھر اس پہ اسٹے آرڈر مل جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. عام معاملہ ہے جس پر آپ بات کر رہے تھے، خبر دے رہے تھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.